बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सईद हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। ताज़ा तरीन इत्तला जो इस वक्त हमारे पास मौसूल हुई है, वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने अपनी कलीदी टीम के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया इस्लामाबाद में, जहाँ पर उनको तफसीली ब्रीफिंग दी गई इलाके की जियो स्ट्रेटेजिक ताज़ा तरीन सूरत हाल और डेवलपमेंट के ऊपर। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब के साथ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जन कमर जावेद बाजवा, DG ISI और कौमी सलामती के मुशीर जनाब मोहित यूसुफ भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म को अप्रेज़ किया गया उन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से, जिसमें कश्मीर और लद्दाख, भारत, चीन और इस खित्ते के अंदर जो जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उसकी जो मुमकिन इम्प्लिकेशंस हैं, उन तमाम पर नहायत तफसील से उनको ब्रीफिंग दी गई। इसकी मज़ीद तफसीलात प्रोग्राम के दौरान अगर हमें मौसूल होती हैं तो हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का एक बहुत बड़ा फ़ैसला, पाकिस्तान की तारीख़ में इस फ़ैसले को शायद बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। ये फ़ैसला है पाकिस्तान स्टील मिल के तमाम मुलाज़मीन को मुलाजमत से बर्खास्त कर देने का। याद रहे कि हमारे पास मौजूद आदाद शुमार के मुताबिक 9350 मुलाजमीन को एक माह के नोटिस के ऊपर हुकूमत की जानिब से नौकरियों से बरतरफ किए जाने का ऐलान किया गया है। 18 अरब रुपए के किसी पैकेज का भी जिक्र है, जो गालिबन मुमकिना तौर पर इनको वाजिबात की शक्ल में या बकायाजात की शक्ल में अदायगी की जाएगी। बाज़ हुकूमती अरकान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि दरअसल इन मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिया जा रहा है। ये तो आज की सबसे बड़ी और अहम तरीन ख़बर है, जिसके दुर्रस नताइज होंगे पाकिस्तान की मईशत पर भी और पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ के ऊपर भी। इसलिए कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आए थे तो उनके जो बड़े वादे थे पाकिस्तानी अवाम के साथ, उसमें सरे फ़हरिस्त था पाकिस्तानियों को नौकरियां फ़राहम करने का वादा, पाकिस्तानियों को रोज़गार फ़राहम करने का वादा। लेकिन पाकिस्तान स्टील मिल जो बहरहाल एक तवील अरसे से खसारे का शिकार थी, काफ़ी अरसे से ऑपरेशनली बंद भी थी, उसको शट डाउन का सामना था और बिल आखिर ले ऑफ कर दिए गए स्टील मिल के एम्प्लॉयज़। क्या हैं ये मामलात और क्या है इसका पस मंज़र, इसको भी जानने समझने और आप तक तज्ज़िया तबसरा रखने की कोशिश करेंगे। मुराद अली शाह साहब को नैब ढूंढ रही है, शहबाज शरीफ साहब को नैब ढूंढ रही है। नैब उनको ढूंढते ढूंढते उनकी रहायशगाह तक भी गई, लेकिन मालूम हुआ कि वहाँ मौजूद नहीं है। क्या सूरत हाल है, क्यों नैब इनको ढूंढ रही है और ये क्यों नैब में पेश नहीं हो रहे, इसका जवाब लेने के लिए भी हमने आज आपके लिए बंदोबस्त किया है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मोहतरम जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं उनकी रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा नुसरत वाहिद साहिबा मवासलाती राब्ते पर कराची से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब अखुंज़ादा चटान साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा सिद्दीकुल फारूक साहब आपसे मैं, और पहला जो कमेंट मैं आपसे लेना चाहूँगा वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से होगा। फिर मैं स्टील मिल्स का भी सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन पहले शहबाज शरीफ पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तलाश में कल नैब गई उनके पीछे, और जो मीडिया पर खबर आई उससे ऐसा लगा कि शायद वो छुप रहे हैं और गिरफ्तारी देने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के कानून में और इतनी आला तरीन सतह के जो अकाबरीन होते हैं वो पूरी तरह से वाकिफ़ होते हैं कि बेल बिफोर अरेस्ट का एक निज़ाम मौजूद है, जिसको ज़मानत क़ब्ल गिरफ़्तारी कहा जाता है। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसको इस बात का अंदेशा हो कि उसको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और वो उस गिरफ़्तारी से बचना चाहता हो, तो वो अदालतों का दरवाज़ा खटखटाकर बेल बिफोर अरेस्ट करवा लेता है। शहबाज शरीफ साहब को अगर नैब ढूंढ रही थी, जिसका शायद उनको अंदाज़ा भी था, इसका इंदिया भी मौजूद था, तज्ज़िये भी हो रहे थे, क्या वजह है कि बेल बिफोर अरेस्ट करने की बजाय उन्होंने मंजर आम से गायब हो जाने को तरजीह दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रज़ा सैयद साहब। सबसे पहली बात यह है कि नैब का किरदार बिल्कुल एक जानिबदार किरदार है। अच्छा। और उसके चेयरमैन साहब ये ऐलान करके जी कि मालम जब्बा और पेशावर मेट्रो के 2 रेफरेंस तैयार हैं, और ये ऐलान करके कि अब 19 महीने वाली हुकूमत जो है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी की हवाएं चल चुकी हैं। फिर कुछ दिन गुजरे तो कहने लगे वो बयान मजबूरी में दिया था। ठीक है, ठीक है, ये सारी रिकॉर्ड की बात, बिल्कुल सब चीज़ें हैं। उनकी अपनी वीडियो का हाल भी आपको मालूम है। हाँ। और हुक्मरानों ने कुछ और वीडियोस का भी उन्हें कहा हुआ है। अच्छा। अच्छा, ऐसी सूरत में
کیا نیب کا چیئرمین اور نیب غیر جانبدارانہ اور عادلانہ اور منصفانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، ٹھیک ہے. انہی نیب کے قوانین کے بارے میں موجودہ وزیر قانون جو کل مستعفی ہوئے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نیب کے قوانین کے ایبیوز کو ختم کرنے کے لیے the proper word he used is abuse. تو جو قوانین ایبیوز کیے جا رہے ہوں پاکستان کے شہریوں کے خلاف اچھا ان کا باقی رہنا، اور جبکہ نیب قوانین اسلام کے بنیادی کنسیپٹ کہ جس پر الزام لگاؤ پھر الزام بھی تمہیں ثابت کرنا ہے، اور 10 گناہ گار چھوٹ جائیں لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہ ہو، ٹھیک ہے. کیا اس پر یہ پورا اتر رہا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان، جج صاحبان کے ریمارکس کہ یہ ڈریکونین لاز ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر اسی حکومت کا اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر راتوں رات آرڈیننس لانا اور پھر اس آرڈیننس کو دوبارہ بھی یہ تمام باتیں جواز ہیں اس بات کی؟ یہ اس بات کا جواز ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا میں گرفتاری نہیں دوں گا. میں اب اس بات پر آؤں کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ادارہ ہے، اس میں عدل، قانون، انصاف پلڑے برابر رکھنے والی بات ہی نہیں ہے. ایک دوسرا بات جو آپ نے کہا جی کہ ہمارا حق ہے کہ ہم ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جائیں، تو ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے وہ گئے، جج صاحب نے کسی وجہ سے اگلے دن وہ ضمانت پھر آپ نے دیکھا ہو بھی گئی، لیکن جس معاملے میں وہ پہلے بھی 2018 میں بھی بلا چکے، ساری انکوائری بھی ہو چکی، پھر جس طرح ٹارگٹ، پھر یہ بھی دیکھیں حراست میں بھی رکھا گیا ان کو. جی ہاں، حراست میں بھی رکھا گیا. پھر ان کے منسٹرز دیکھیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی عید کے بعد جو ہے نیب وہ بننے جا رہا ہے، ٹارزن بننے جا رہا ہے. اچھا جی، وہ ٹارزن بن رہا ہے نیب، اور نیب کے یہ سارے معاملات سامنے رکھیے گا. پھر ایک اور بھی دیکھ لیں، معذرت سے تھوڑا سا اور لمبا ہو جائے گا. 13 مہینے ہو گئے ہیں حمزہ شہباز صاحب کو، کوئی ریفرنس نہیں. یہ بے گناہ کو، آپ کو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی یہ دے دیا ہے کہ اس طرح سے نہیں آپ رکھ سکتے، ہتھکڑی نہیں لگا سکتے. یہ کر کیا رہے ہیں آپ؟ دیکھ لیں رانا ثناء اللہ کو انہوں نے کتنا عرصہ رکھا، 7 مہینے، کوئی ریفرنس. انہوں نے شاہد خاقان صاحب کو، سابق وزیر اعظم کو رکھا، کوئی ریفرنس. انہوں نے جناب علی احسن اقبال کو رکھا، کیا ہوا 7 مہینے کے بعد؟ تو یہ اپنی مرضی سے جس کو مرضی اٹھا کے آپ جیل میں ڈال لیں اور اس کے بعد کہیں جی ہم آزاد ہے اور نیب آزاد ہے. کدھر آزاد ہے جس کا سربراہ جو ہے وہ اعلان کر کے مکرے اور کہے جی کہ وہ تو مجبوری میں بیان دی. ایک سوال بنتا ہے بڑا، یعنی بے ضرر سا سوال ہے، جہاں یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک ادارے نے آپ کو حراست میں رکھا، اسٹیبلش کچھ بھی نہیں کر سکے، آپ باہر آ گئے، تو آپ باہر آ کے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ قانونی چارہ جوئی کیوں نہیں کرتے؟ یہ مختلف عدالتوں میں تو گئے ہوئے ہیں نا ہمارے لوگ. مطلب ان کو یہ چیلنج کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے مجھے بلا جواز گرفتار کر کے اتنے دن اس میں رکھا مقدمے اور نکلا کچھ بھی نہیں. دیکھیے نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، مجھے انہوں نے اٹھایا. اچھا، مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ نصرت واحد صاحبہ. نصرت واحد صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت واحد صاحبہ، 9350 خاندانوں کی روزی روٹی کا بندوبست ختم ہونے کا ایک نہایت سخت فیصلہ آج ای سی سی نے کر لیا ہے. آپ کی حکومت تو اس وعدے کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی کہ آپ لوگوں کو روزگار دیں گے، لیکن یہاں پر تو الٹ ہو رہا ہے معاملہ، روزی سے محروم کیا جا رہا ہے لوگوں کو. یہ کس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا صاحب، آپ کا اپنے پروگرام میں آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیں، حکومت نے 2 سال اپنی اٹموسٹ کوشش کی کہ اسٹیل مل کو کسی نہ کسی طرح چلا لے، لیکن یہ 500 ارب روپے کے نقصان پہ چل رہی تھی اور بہت عرصے سے چل رہی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ امپلائیز کو تنخواہ تک نہیں دی جا سک رہی تھی. تو اب ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو گولڈن ہینڈ شیک دے دیا جائے، جس کے لیے 18 ارب روپے
کہ انہوں نے مختص کیے ہیں، جو 9350 آپ نے کہا لوگ فارغ ہوں گے، اور اس کے 2 مہینے بعد موسٹ پرابلی 200 کے قریب اور لوگ ہوں گے. تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک کے تحت ان کو 2.8 ملین ٹائپ روپیز دیے جائیں گے، تاکہ وہ اپنا یا تو اپنا ذاتی کاروبار شروع کر لیں یا جس طرح بھی ہو، کیونکہ وہ اب جسے کہتے ہیں نا سفید ہاتھی بن چکا ہے اسٹیل مل، اس کو رکھا جا نہیں سکتا تھا. ابھی اس کا کیا کرنا ہے یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ آج ہی یہ بات ہوئی ہے. اب کابینہ کے اجلاس میں دوبارہ اس کے اوپر کیا جائے گا فیصلہ کہ اس کو کرنا کیا ہے، یا کسی کو ذاتی طور پہ بیچنا ہے یا کچھ اور کریں گے، وٹ ایور جو بھی ہے. اچھا، آپ لیکن نے یہ چلائی فرمایا جا کہ نہیں سکی. 2.8 ملین روپے گولڈن 28 ہینڈ لاکھ شیک میں کمپنسیشن کے طور پر دیے جائیں گے. تو یہ پر پرسن ہے یا یہ ہائیسٹ سیلنگ بتائی ہے آپ نے کہ زیادہ سے زیادہ 2.8 ملین؟ یہ پر پرسن ہے. 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں، تو جس 18 میں ارب یہ روپے. جی لوگوں کو دیے جائیں گے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو اور پھر ان کو اب یہ لوگ ہیں اس قابل کہ یہ کوئی کاروبار کر لیں گے 28 لاکھ روپے میں؟ دیکھیں، یہ تو کاروبار کرنے والا تو ایک پھول کے گلدستے سے کاروبار کر سکتا ہے اگر وہ اس کا ایک انیشیٹو ہے اس طرح کا لینے کا. تو لیکن اگر نہیں ہے تو وہ سارا کا سارا کھا پی کے فارغ ہو جائیں گے. یہ تو انسان کے اوپر خود ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اتنی زیادہ اماؤنٹ جب آپ کو مل رہی ہے تو آپ اس کا کیا کریں. آپ کسی نہ کسی جگہ یا تو انویسٹ کر دیں، کسی بینک میں لگا دیں جہاں سے آپ کو منتھلی پروفٹ آتا رہے، یا آپ کہیں اور کسی بزنس میں لگا دیں. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ وہ اس کو کیا کرنا چاہ رہا ہے. کوئی اپنا مکان بنا لے گا، کوئی خیرات کر دے گا، کوئی کچھ کر دے گا، تو وہ تو پھر ظاہر محتاجی ہو جائے گی دوبارہ سے. تو یہ ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے ان لوگوں کے لیے اس میں جنہیں یہ ایک پیسے پوائنٹ کا مل اور رہے ہیں. اضافہ چاہیں تو کر لیں. برا تو لگے گا بہت سارے لوگوں کو کہ 9350 میں سے اچھے خاصے لوگ تو کووڈ میں بھی مر جائیں گے میرا خیال ہے. تو وہ مسئلہ بھی وہیں ختم ہو جائے گا ساتھ ساتھ. ظاہر انسان جب دنیا سے چلا گیا تو پھر کیا اس کی معاشی ضروریات. ہمارے ساتھ ہی رہیے اخوندزادہ چٹان صاحب. سن سکتے ہیں آپ ہمیں؟ جی بالکل آپ کو سن رہا ہوں. چٹان صاحب، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کارکنوں کو بھرتی کیا تھا بڑی تعداد میں اسٹیل مل میں، اور بالآخر ان کو اب اسٹیل مل سے گولڈن ہینڈ شیک مل رہا ہے. تو اس کو آپ کی جماعت کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیونکہ اسٹیل مل کا قیام عمل میں آیا تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی رضا صاحب، قدم قدم پہ یہ حکومت ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، ہم نااہل ہیں، ہمیں کٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں چیزوں کا بالکل پتہ نہیں، ہم حکومت نہیں چلا سکتے ہیں. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ عمران خان کا جتنا سیاست ہے، اس کی سیاست میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ سے پرائیویٹائزیشن پہ کیا کہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا دوسرا جو وعدہ تھا، آپ نے تو کہا تھا کہ ہم چیزوں کو چلائیں گے، ہم بیچیں گے نہیں. یہ تو ماں کے زیور جیسے ہیں، ماں کے زیور تو کوئی بیچتے نہیں ہے. ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر کے منافع بخش بنا کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی مثالیں دیتے تھے. لیکن چلو اگر آپ کوئی اسٹیپ لے بھی رہے اور آپ اس کو نہیں چلا سکتے، آپ نے اس کا اعتراف کر دیا کہ میں نے جو کہا تھا وہ صرف جھوٹا وعدہ تھا، عوام کی جذبات کی سیاست کیا تھا. تو جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ سفید ہاتھی ہے، پہلے تو اس کا فیصلہ کریں کہ اس سفید ہاتھی کا کرنا کیا ہے. آپ نے اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں کیا کہ اس مل کو ہم نے دوبارہ سے چلانا ہے، اس کو بیچنا ہے اور اس کو ایسے رکھنا ہے. اور ملازمین کو آپ فارغ کر رہے ہیں، جو کہ آپ کا وعدہ تھا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا ملک کے ساتھ وعدہ کیا تھا. اب ایک دن میں ایک قلمی جنبش میں آپ 9000 سے زیادہ لوگوں کو نکال رہے ہیں، اس کو بے روزگار کر رہے ہیں. کیا آپ اس کو جو کچھ دے رہے ہیں اس پہ آپ نے اس ملازمین کے ساتھ میٹنگ کیا ہے؟ اس کی یونین کے ساتھ آپ ملے ہیں؟ آپ نے اپوزیشن پہ اعتماد میں لیا ہے؟ آپ نے اپنے پارٹی میں کسی کے ساتھ میٹنگ کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نااہل ہے، یہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہے، ان سے ملک چل نہیں رہا ہے. اس کے سارے فیصلے الٹے ہیں، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. اور انہوں نے بھی جو قوم کے ساتھ وعدے کیے، یہ واحد پارٹی ہے، واحد حکومت ہے کہ آپ نے وعدوں کو پورا کرنا تو چھوڑ دی، اس کے الٹ چل رہے ہیں. جہاں پہ کہا تھا کہ ہم چیزوں کو چلائیں گے وہاں پہ چیزوں کو بیچ رہے ہیں، جہاں پہ کہا تھا روزگار دیں گے وہاں پہ روزگار چھین رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا حکومت. جی نصرت وائز صاحبہ پلیز. جی انہوں نے کہا کہ اس حالت حکومت نے جو پہلے وعدے کیے تھے وزیر اعظم نے، اس کے اوپر کسی کے اوپر عمل نہیں کیا اور وہ سب کچھ اس کے الٹ کر رہے ہیں. تو کس نے اسٹیل مل کو خراب کیا؟
کس نے؟ وہ تو چلتی ہوئی اسٹیل مل چھوڑ کے گئے تھے بھٹو، اور کتنا عرصہ وہ اتنا زیادہ نفع دے رہی تھی. پھر کس نے اس کو خراب کیا؟ لوگوں کی اپنی ملیں چل پڑی، پوری دنیا میں وہ کامیاب ہو گئی، جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ اسٹیل ملیں لگنا شروع ہو گئی، لیکن پاکستان کی اسٹیل مل نہیں چلی. کس نے خراب کیا؟ کس نے خراب کیا مجھے بتائیں. آپ کی یا نون لیگ کی حکومت نے خراب کیا نا، یہ ہم نے نہیں خراب کیا. ہم تو صرف چاہ رہے تھے 2 سالوں میں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو چلا لیں، کسی نہ کسی طرح چل جائے. اگر ماں کے زیور کی طرح تھی تو اس کو 2 سال کوشش کی. لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، 500 ارب تو ہر مہینے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ کتنے ارب کا نقصان ہو چکا ہے، یہ مطلب کہنے والی بات نہیں ہے. ایوری بڈی نوز اٹ. تو اس کے بعد آ کے آپ الزام انہی کے اوپر لگا دیں کہ جی آپ نے کہا تھا اس لیے آپ کو چلانا چاہیے تھا. کہنا اور کرنا آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ ہاں میں یہ کر لوں گا، لیکن جب آپ حالات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بری طرح وہ تباہ برباد کر دی گئی ہے، تو اس کو دوبارہ اٹھانا ناممکن ہے. 2 سال بہت کوشش کی گئی ہے لیکن نہیں ہوا. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم امپلائیز کو جو تنخواہ نہیں ملتی ان کو اتنے پیسے دے کے فارغ کر دیا جائے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی شروع کر سکیں. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اسٹیل مل کا کیا کرنا ہے. اب اگلے کابینہ کے فیصلے میں اس کا میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. لیکن صدیق الفاروق صاحب سے میں اس کے اوپر بالکل لینا چاہوں گا، اور آپ ہی آ کے الزام لگائیں. جی صدیق الفاروق صاحب، یہ اب بڑا ایک اہم سوال انہوں نے اٹھایا ہے نصرت واحد صاحبہ نے. ویلڈ ہے، میں انڈورس کرتا ہوں اس کو کہ جناب اس کو اس حال تک پہنچانے کو ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ پی ٹی آئی کی حکومت تو بہرحال نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی تو اسٹیل مل پہلے ہی اسی حالت میں تھا جس حالت میں اس وقت ہے. تو اس کو نون لیگ اور لوہے کا کاروبار بڑی پرانی تاریخ ہے، ملتی ہے آپس میں، تو کچھ وضاحت فرمائیے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ادارے سفید ہاتھی بن چکے ہیں اور وہ چل نہیں پا رہے ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کئی بنے، آپ کے دور میں بھی ہوئی دونوں دفعہ ہم نے بنائے، لیکن مخالفت ہی ہوئی. اور پی ٹی آئی نے تو ڈٹ کے مخالفت کی. ابھی یہ جو 2013 14 15 میں انہوں نے کہا نہیں، بے روزگار لوگوں کو کریں گے. اب آ کے یہ نصرت واحد صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی ہم نے 2 سال بڑی کوشش کی. نصرت واحد صاحبہ کی پارٹی اور ان کی لیڈرشپ نے 2 سال کوشش کر کے پاکستان کو اتنی ترقی دی کہ 5.8 سے -2 پہ چلی گئی ہے عمومی طور پہ. جی ڈی پی. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں روپے کی قدر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آپ اس کے علاوہ دیکھ لیجئے برآمدات کہاں گر گئیں. زراعت یعنی وہ چینی جو ہمارے دور میں پہلے وہ 81 لاکھ ٹن پیدا ہوئی اور اس سے پچھلے سال جو ہے وہ 66 لاکھ ٹن پیدا ہوئی، یہ آئے تو 51 لاکھ ٹن ہو گئی. ملک کی ضرورت 55 لاکھ ٹن ہے. اس حالت میں انہوں نے برآمد کی. خیر وہ الگ بات ہے. تو کون سا معیشت کا پہیہ انہوں نے اپنی یعنی ایکسپرٹیز سے اپنے اخلاص سے چلائی، بلکہ انہوں نے تو ٹیم ہی بدل دی کہ وہ ٹیم ناکام ہو گئی ہے. جی آپ یہ نہیں معیشت چلا سکتے. آپ کا اشارہ اسد عمر صاحب، یہ امپورٹڈ ٹیم لے آئے ہیں. اب اس بات پہ کہ آپ ملک کو تو چلا نہیں سکتے، لیکن میں پھر پاکستان اسٹیل پہ آتا ہوں. میرے نزدیک ان کی اصولی پالیسی کی اور اصولی جو مخالفت ہمارے دور میں یہ کر رہے تھے یہ اس کے الٹ ہے. اچھا. دوسری بات یہ جو اگر یہ جو نصرت واحد صاحبہ فرما رہی ہیں کہ ہر ایک کو جو ہے وہ اتنے پیسے ہم دے رہے ہیں، کتنا 2.8 ملین، اگر یہ 28 لاکھ روپے فی آدمی دیتے تو یہ تو جناب تقریباً 19.5 ارب بنتے ہیں. 18 ارب بن رہے ہیں. نہیں تو کم ہے نا. یہ فگر نہیں ہے یا ملازم ہو سکتا ہے، لگ بھگ میں نے کیلکولیٹ کر. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. لیکن یہ پیسے کم ہیں ان سے اس مہنگائی کے دور میں. نہ تو کوئی جا کے اگر اس کا مکان نہیں ہے تو کوئی پلاٹ تو کوئی مکان لے سکے گا، نہ یہ لوگ نہ تجربہ کار لوگ ہوں گے، یہ کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اب مجھے معلوم نہیں ہے ابھی پیکیج کیا ان کو کوئی اس کے ساتھ کوئی پینشن بھی دیں گے. اور یہ معاوضہ بڑھنا چاہیے. اگر 500 ارب سالانہ نقصان ختم ہوتا ہے تو آپ انہیں صرف 28 ارب دے رہے ہیں، تو انہیں ان کا معاوضہ بھی بڑھائیں اور ان کے لیے کچھ پینشن بھی رکھیں کہ یہ لوگ اور کچھ نہیں کرنا جانتے. اور آپ کی وہی بات، آپ روزگار دیتے دیتے لوگوں سے روزگار چھیننے پہ جو چلے پڑے. روزگار چھیننا شروع کر دیا آپ نے. 1 کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کا آپ نے وعدہ کیا تھا. آپ روزگار دینے کے بجائے اب تک
کوئی 60 لاکھ لوگوں کو کم از کم، بلکہ اس سے زیادہ کو بے روزگار کر چکے ہیں۔ چاہیے مکان دینے کی آپ نے بات کی تھی، ابھی تک آپ نے 2 سال تقریباً ہو گئے، آپ نے ایک مکان بنا کے کسی کو نہیں دیا۔ نیا ہاؤسنگ اسکیم کی جو آپ بات کر رہے وہ ہیں، اسکیم نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم، جی وہ کیا اسکیم ہے جی؟ نہیں، وہ بھی لیکن اس کے پرائیویٹ سیکٹر میں ملک کے ہم یہ مختلف کریں شہروں گے، میں وہ اس کریں کے اوپر یعنی ایک پروسیس تو انیشیٹ ہوا ہوا ہے۔ دیکھیے 2 سال میں پروسیس انیشیٹ ہو کے اگر انہیں 5 سال بھی مل جائیں، یہ وہ جو ہے نا جی وہی ڈھاک کے 3 پات ہی رہیں گے، کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک یہ ہے، معیشت اور خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ میں کووڈ کے حوالے سے تھوڑی سی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ تینوں ہی معزز مہمانوں سے اس کے اوپر تبصرہ بھی لینا چاہوں گا۔ نصرت بھائی صاحبہ سن سکتی ہیں ہمیں؟ جی جی اچھا نصرت بھائی صاحبہ، میرے پاس آج کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 4131 ایک دن میں مزید نئے کیسز کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ اب تک کا سب سے بڑا یعنی ریکارڈ ہے ایک دن میں کیسز پاکستان میں سامنے آنے کا۔ اور آپ کا شہر یعنی جہاں آپ اس وقت موجود ہیں کراچی، وہاں پر بہت زیادہ تیزی سے سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے کووڈ کے حوالے سے صورتحال۔ سوال یہ ہے، ہم گو کہ اس پر بہت طویل مشاورت اور گفتگو کا حصہ جاری رہا ہے ہمارے چینل کے اوپر، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کے جب واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہے کہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے کووڈ کی انفیکشن، تو کیا اقدامات ہیں جو حکومت کی جانب سے معروضی حالات میں اب اٹھائے جانے چاہیے، یا جن کی آپ کی طرف سے کوئی تجویز ہے، کوئی پروپوزل ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت نے اٹھانے ہوں یا وفاقی حکومت نے اٹھانے ہوں؟ یہ میں تینوں معزز مہمانوں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں۔ نصرت وحید صاحبہ۔ جی دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس، اس اویئرنیس کے ہم لوگ بہت زیادہ فقدان پایا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ رمضان میں جب یہ لینینٹ ہوا تھا لاک ڈاؤن، اس سے پہلے کوئی 16,000 اور کچھ تھے، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے کوئی 70,000 یا 77,000 ٹائپ ہو گئے، یعنی 55,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا کم کیا ہے تو ایک دم لوگ نکل آئے اس طرح جمع غفیر کی صورت میں، جیسے کوئی جشن منا رہے ہیں، یا خدا نخواستہ کسی نے ان کو قید کیا ہوا تھا۔ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو بند کیا تھا، پھر آپ ہی کی بھلائی کے لیے کھولا گیا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، کچھ سامان خرید لیں، کوئی لوگ اپنا تھوڑا سا بزنس کر لیں، کیونکہ غربت اتنی زیادہ ہے، 25% سے زیادہ تو لوگ رہ رہے ہیں غربت کی لائن کے نیچے، لیکن اس کرونا کے بعد سے تو 35 یا 40% ہو چکے ہوں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کی تو ڈیلی بیسس پہ آمدنی ہے۔ اس کے علاوہ جو گھروں میں کام کرتے تھے لوگ، جیسے ماسی ہے، خنسامہ ہے، ان کو سب کو لوگوں نے جاب سے نکال دیا ہے، وہ سب لوگ اپنے اپنے گاؤں چلے گئے، تو وہ کیا کھا رہے ہوں گے اور کیا نہیں کھا رہے ہوں گے۔ تو اس لیے پھر آپ کو پرائم منسٹر جو آپ جانتے ہیں کہ ہاؤ مچ ایمپیتھیٹک ہارٹ ہی ہے، کہ اس نے تھوڑا سا ریلیز کر دیا کہ چلو لاک ڈاؤن اب اتنا سخت نہ کریں، آپ لوگ باہر نکلیں، کچھ کام کر لیں، کچھ مزدوری کر لیں، کچھ اپنے گھر کی ضرورت کی چیزیں خرید لیں، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بار بار میرے خیال میں ٹی وی ہر بندہ دیکھتا ہے، فون ہر ایک کے پاس ہے، یہ چیز بار بار ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنی پریکاشن کرنی ہے تو آپ اپنی فیملی کی کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ کرونا کہیں سے اڑ کے نہیں آ جائے گا، آپ باہر جا کے اس کو لے کے نصرت بھائی صاحبہ، آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، گورنر سندھ ہیں جناب عمران اسماعیل صاحب، گو کہ خود ان کو کرونا کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے آج کل، جس کے اندر وہ ایک معروف اینکر پرسن کو 1-on-1 انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا، مجھے یقین ہے کہ یہ بات اس سے پہلے کی ہوگی کہ جب وہ خود کرونا کا شکار ہوئے، جس میں انہوں نے یہ واضح طور پہ فرمایا کہ کرونا تو ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن تو کراچی میں ڈیفنس اور کلفٹن کے جو علاقے ہیں صرف اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ لوگ تو فیشن کے تحت کرونا اور لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اتنا غیر سنجیدہ بیان، اتنے سنجیدہ منصب پر بیٹھے ہوئے آپ کی جماعت کے کلیدی رکن جناب عمران اسماعیل صاحب، کیا اضافہ نہیں کیا انہوں نے لوگوں کے اس کنفیوژن میں؟ کیا اضافہ نہیں کیا انہوں نے لوگوں کو مس گائیڈ کرنے میں، کہ جس کے بعد وہ اندھا دھند باہر نکلے اور شکار ہو گئے؟ سوری آپ کی بات کر یہ انہوں نے موسٹ پرابلی کرونا ہونے سے پہلے کہا ہے، کیونکہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کراؤڈ میں کھڑے ہوتے تھے، کہیں جا رہے ہیں بغیر ماسک کے جا رہے ہیں، پھر وہ ماتلی گئے وہاں بھی بغیر ماسک کے، اور پھر اس کا کیا ہوا نتیجہ، ان کو کرونا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر وہ یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ فیشن ہے، کیونکہ وہ انہوں نے اس ویڈیو کلپ کو ڈیلیٹ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا میڈم، وہ تو رہے گا اپنی جگہ پہ اور ہانٹ بھی کرے گا ان کو بھی۔ بالکل، کہ یہ کرونا پازیٹیو آ جانا از ایکچولی یو تھنک دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈائی۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا اتنا سسٹم اسٹرانگ ہے کہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ہوا، وہ اتنے دن آئسولیشن میں رہے، ماشاءاللہ ٹھیک ہو کے باہر آ گئے،
لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. جو لوگ نہیں سیریسلی لے رہے ہیں وہ بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں راجہ بازار چلے جائیں, پنڈی کے باقی بازاروں میں یا کراچی کے بازاروں میں جو کنجسٹڈ علاقے ہیں ان کے اس میں لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں لاؤ ہمیں دکھاؤ. میڈم میرا سوال یہ ہے کہ عمران اسماعیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور طویل عمر عطا فرمائے, وہ تو ٹھیک ہو گئے کرونا سے, لیکن ان کی اس گفتگو کو سن کر جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل گئے گھروں سے اور ان کو کرونا ہو گیا اور اس میں سے بہت بڑی تعداد میں مر بھی رہے ہیں, ان کا ذمہ کس کے اوپر آئے گا؟ ان کی بات سن کے نہیں ہوا ہوگا. کتنے لوگوں نے وہ انٹرویو دیکھا ہوگا. یہ ایٹیچیوڈ پہلے سے ہی تھا. آپ نے دیکھا ہے کہ رمضان میں یہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ تھا. یہ ان کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہوگی اور کتنوں نے انٹرویو دیکھا ہوگا. میں نے نہیں دیکھا جیسے. تو ضروری نہیں کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی اور ٹھیک ہے, آپ کا جواب آ گیا. اخوندزادہ چٹان صاحب, میرا یہ سوال آپ کے سامنے ہے. دیکھیے جی, آپ کو بھی یاد ہے, مجھے بھی یاد ہے کہ شروع میں یہ جو کورونا آ گئی اور سب سے پہلے کیسز جو آ گئی, ایک اسلام آباد میں اور ایک کراچی میں, اور ہم نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا پہلے سن نے, اور پھر اس کے بعد پنجاب نے اور وہ سب صوبوں نے لاک ڈاؤن کیا. تو لوگ اس بیماری کو سیریس لے رہے تھے, اس پہ بھی عمل ہو رہا تھا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک بیماری ہے. لیکن پھر ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اس کا جو کریڈٹ سنٹرل گورنمنٹ کو جانا شروع ہوا, تو اس کے بعد یہ لاک ڈاؤن کا اور ایس کا جناب محترم وزیر اعظم صاحب شدید مخالف ہو گئی. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو سارا کریڈٹ سنٹرل گورنمنٹ کو جا رہے ہیں, یہ کریڈٹ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین بلاول صاحب کو جا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے لاک ڈاؤن کا اور کورونا کا مذاق بن گیا. ان کے منسٹروں نے جو بیانات دی, خود جناب وزیر اعظم صاحب نے جو بیانات دی, ان کے صوبائی ایم پی ایز نے, فیڈرل منسٹرز نے کورونا کے بارے میں جو تو اس کو لوگوں کو کنفیوز کر دیا. اور پھر جو اسمارٹ اور نازک قسم کا اور پتہ نہیں کس قسم کے لاک ڈاؤن شروع ہو گئی کہ اس چیز کی اجازت ہوگی, اس چیز کی اجازت ہوگی, پھر تو بہت زیادہ حالات خراب ہوئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کورونا میں بہت سارے لوگ خراب ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کا جو حشر ہوا ہے, جو 88 لاکھ لوگ ہیں, جو یہ 88 لاکھ لوگ سالانہ اس ملک کو 15 ارب ڈالرز بیچتے ہیں. وہی لوگ جو الیکشن کے دنوں میں پاسپورٹ ہاتھ میں اٹھا کے اور تصویر نکال کے اور سوشل میڈیا پہ دیتے تھے کہ ہم چاہ کے تبدیلی کو ووٹ دے رہے ہیں اور ہم عمران خان کو ووٹ دینے ملک سے اتنا ٹکٹ لے کے اور جا رہے ہیں اور ووٹ دے رہے ہیں اور تبدیلی لا رہے ہیں اور انصاف لا رہے ہیں. ان لوگوں کا جو حشر ہے, مجھے ہمارے سعودی میں زیادہ تر لوگ ہیں, لیبر لوگ ہیں, مجھے ان لوگوں کا پتہ ہے. ایک تو یہ کہ جو لوگ وہاں پہ کرفیو میں باہر نکلے ہیں تو ان لوگوں پہ 10 ہزار اقامے پہ جرمانہ لگایا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ کماتے ہیں اور مہینے اپنے گھروں میں فیس کے لیے, کرائے کے لیے, ان کے لیے بیچتے ہیں. تو وہ اپنے پاس اتنے پیسے رکھتے ہیں کہ بس اس کا گزارا ہو جائے. تو ان لوگوں کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں. دوسرے جو اس پہ ظلم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے آنے کا جو لسٹ ہے وہ بنا رہے ہیں ایمبیسیز والے. تو ایمبیسیز میں باہر انہوں نے ایجنٹ بٹھائے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے پھر اس لسٹ میں نام لکھا جاتا ہے. تو جو غریب بندے ہیں وہ تو آنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے. تو میرا خدا را درخواست ہے پورے قوم سے, اس حکومت سے کہ بھائی یہ اوورسیز پاکستانی یہ تو اس ملک کا, ان کی وفاداری کا میں آپ کو کیا کہوں. سیلاب آ جاتے ہیں, وہ زلزلے آ جاتے ہیں, سب سے پہلے نمبر پہ باہر دنیا سے بھی ہم زیادہ پیسے بیچتے ہیں. تو آج ہم اس کو ایسے حالات میں نہیں چھوڑ سکتے. میرا پوزیشن سے بھی درخواست ہے کہ اس کے لیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھائے اور حکومت سے بھی میرا درخواست ہے. بڑا اہم بہت اہم نقطہ اٹھایا چٹان صاحب آپ نے. اوورسیز پاکستانی یقیناً پاکستانیوں کے لیے سر کا تاج ہیں, پاکستانیوں کا سرمایہ ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ بڑی مقدار میں جو زر مبادلہ اس ملک میں آتا ہے وہ ہمارے انہی اوورسیز پاکستانیوں کے خون پسینے کی کمائی کا ہوتا ہے. صدیق الفاروق صاحب, بات کووڈ کے حوالے سے شروع ہوئی تھی اور اس میں ایک تو میں آپ پر اس کا یعنی جواب چاہوں گا, لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ کہ کووڈ آنے کے بعد کووڈ پالیٹکس شروع ہو گئی پاکستان میں, جس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھا اور اس کنفیوژن کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ عوام الناس کو نقصان ہو گیا.
تعداد بڑھ گئی انفیکشنز کی, اس کنفیوژن کی وجہ سے جو کووڈ پالیٹکس کی وجہ سے شروع ہوئی, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ دیکھیے آپ نے جو بات کی ہے 100% درست, لیکن میں بڑی سنجیدگی سے, جی جی, پاکستان کو جو مشورہ ان کے دوست چین نے دیا, چین اور جو 2-3 ملک بہترین پالیسی اختیار کر کے اپنی قوم کو بچا لے گئے, اس پر پاکستان میں 2 چھوٹی چھوٹی حکومتوں نے عمل کیا. ایک گلگت بلتستان کی حکومت ہے اور ایک آزاد کشمیر کی حکومت. وہاں الحمدللہ یہ چیز کنٹرول ہو گئی. پھر سب سے بڑا کام سندھ حکومت نے کرنے کی کوشش کی اور اس کو انہوں نے مذاق بنایا. ہوا کیا, پہلے دن سے عمران صاحب اور ان کی پارٹی کے بہت سے لوگ تو مجبوری میں پھر وہ فالو کرتے ہیں نا اپنے لیڈر کو, جی جی بالکل, نہ صرف یہ کہ کنفیوژن کا شکار تھے بلکہ انہوں نے اسے سنجیدگی سے لیا ہی نہیں. وہ گورنر بارڈر کھول دیا, بات کر لی ہم نے, بارڈر کھول دیا, تافتان کا ایئرپورٹس کھول دیے, باہر سے. ہماری سرزمین کی یہ بیماری نہیں تھی, یہ باہر سے آئی, یہ باہر سے آئی, ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس کے بعد یہ آپ نے عمران اسماعیل صاحب کا بیان ابھی بتایا ہے, ان کے جو زمان کیا نام ہے, فخر زمان صاحب ہیں ایم پی اے جو سندھ میں, بہت خرم شیر زمان صاحب بڑے بڑھ کر بولتے ہیں. ابھی کل وہ میں انہیں سن رہا تھا ایک بہت بڑے چینل پر کہ جی یہ تو پاکستان میں مائلڈ قسم کا جو ہے نا وہ کرونا آیا ہے. تو پھر خیر انہوں نے تھوڑے سے ان کے لتے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ مائلڈ سے سیویئر میں کنورٹ ہو جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں. اچھا پھر آپ نے اس کرونا کو بجائے ڈاکٹر جو ہیں ان کے مشورے کے, جنہوں نے کامیابی سے کنٹرول کیا, ان کے مشورے پر عمل کرنے کے, آپ نے اس کو کھول دیا کہ جی 5 دن لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, 5 دن آپ بازار کھولیں گے, گویا اس دن کرونا چھٹی پر ہوگا, آپ جائیں جو مرضی کریں, اور 2 دن ہم نے جناب علی بازار بند کرنے ہیں, گویا اس دن پاکستانی چھٹی پر چلے جائیں گے, بس اب تو کرونا کچھ نہیں کرے گا. یہ اس طرح ہے کہ ڈاکٹروں کی بجائے آپ دوسرے لوگوں کی بات مانیں کہ جس طرح جس کے دل کی سرجری ہونی ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ اور ہارٹ سرجن کی بجائے قصائی کے حوالے کر دیں کہ لو جی اب کیا کریں. اب صورتحال یہ ہے, ایک میری بہن نے کہا جی کہ وہ ان لوگوں کو کرونا کے حوالے سے خبردار کرنا اور ایجوکیٹ کرنا, صحیح, کون کرے گا سر؟ میں اور آپ تو کر رہے ہیں. دیکھیے نا, میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر شو میں بات ہوتی ہے, پرنٹ میڈیا, اور تیسری بات سوشل میڈیا, اس پہ تو ہو سکتا ہے. ایک بات یہ ہے کہ پوری قوم کو آپ متفق کر لیں, ہر طرف سے ایک میسج آئے کہ بھائی اکٹھے ہیں. پرائم منسٹر جا کے پنڈی میں کینٹونمنٹ اسپتال کا افتتاح کرے بغیر جناب ماسک کے اور لوگوں میں بھی جائے, ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں اور وہ کام نہ کرے. جہاں جہاں جائے وہ, جب تک کہ مجبور نہیں کر دیا گیا کہ ہاں جی اب آپ خدا کے لیے ماسک لگا لیں. میں یہ کہوں گا پہلی بات, عمر یہ بڑی اچھی تجویز آپ نے دی ہے کہ پرائم منسٹر رول ماڈل ہیں, تو وہ ان کی ہر میڈیا اپیئرنس جو ہے وہ ماسک کے ساتھ ہونی چاہیے. پوری قوم کو اکٹھا کریں, بالکل ٹھیک ہے, اس میں سیاست چھوڑ دیں, ذمہ داری جو آپ نے لینی ہے بطور گورنمنٹ لیں. یہ بات الیکشن کی نہیں ہے, آپ نے خدا کو بھی جواب دینا. بے شک, ٹھیک ہے. بے شک. اور جو اللہ کے رسول, آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جہاں وبا ہو وہاں جو لوگ رہ رہے ہوں وہ وہاں سے باہر نہ جائیں اور باہر والے وہاں نہ جائیں. ان چیزوں پر عمل کریں, یہی تو لاک ڈاؤن ہے, یہی تو کوارنٹائن ہے. ان چیزوں کو عمل کریں. میں پھر کہوں گا قوم کو متفق کریں میڈیا پر, اور ان سوشل میڈیا اور اس کے ذریعے سے اور اداروں کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگ بات مانیں گے. میں تو دیہات تک میں گیا ہوں, اگر وہاں بھی لوگوں نے ماسک لگا رکھا ہے, یعنی مور دین 70-80% لوگ فالو کر رہے ہیں. کچھ لوگ جب آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے کرونا, آپ کے گورنر کہتے ہیں, تو جو لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرتا ہے لوگ اس طرح پھر بھاگتے ہیں, یار یہ بالکل ٹھیک ہے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کنفیوژن چل رہی ہے, اس کنفیوژن کو ختم کریں. اس کنفیوژن کو ختم. نصرت واحد صاحبہ, یہ بڑی ایک زبردست تجویز ہے صدیق الفاروق صاحب نے دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب رول ماڈل بنیں اور وہ اپنی ہر پبلک اپیئرنس جو میڈیا پہ ہو اس میں وہ ماسک کے ساتھ, یعنی مکمل پروٹیکشن کے ساتھ جائیں. قابل عمل ہے یہ؟ جی بالکل, یہ تو ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ کابینہ کی جو میٹنگ تھی اس پہ سارے کے سارے وزراء, وزیر اعظم سمیت, اور جو لوگ پیچھے بیٹھے تھے سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے. تو now they have realized this, اور everybody is wearing mask. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ اب جب
آپ عوام میں جاتے ہیں تو اس وقت تو لازمی پہن رہے ہیں. جتنی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں میں دیکھتی ہوں کوئی بھی کر رہا ہو سب نے ناک سے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے. ناک سے نیچے رکھنے کا مطلب کیا ہے ماسک کا؟ اس کا صحیح آپ کو اپنی ناک اور منہ کو ہی تو بچانا ہے. اگر اس صحیح کو آپ ایکسپوز رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہوا ہے آپ نے. تو یہ مطلب وزیر اعظم صاحب کو تو لازمی کرنا چاہیے, اس کے علاوہ بھی ہر انسان کو کرنا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں الحمدللہ, میں پھر بھی یہ کہتی ہوں آج بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ, لیکن اس کے باوجود ہم دنیا کے باقی علاقوں سے بہت کم ہیں. آپ نے امریکہ کا حال دیکھا, آپ نے یورپ کا حال دیکھا, وہ وہاں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جو بے انتہا ان کے پاس ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں, اس کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں مر گئے. حماقت کی انہوں تو نے نا, انہوں بس نے یہی حماقت کی, حماقت کی ہے نا جو ہمارے لوگوں نے کی ہے عید پہ, لوگوں کہ نے وہ نہیں کی, جو نکل ہماری جا رہے حکومتوں نے کی ہیں, ہے. وہ لاک ڈاؤن کی ان کو ہوا تو وہ سمجھے کہ چھٹیاں مل گئی, چلو جی ہنی مون ٹرپ پہ نکل جاؤ, سارے گھومنے پھرنے نکل گئے. صحیح تو اس کہا سے آپ پھر نے, یہی ہوگا اور کیا ہوگا. صحیح لوگوں کہا, کو خود ریئلائز کرنا ہے کہ آپ نے باہر نہیں جانا بس. صحیح صحیح. میں اخوندزادہ سخت جٹان بات صاحب, کرنا چاہوں گا جی ایک, جی جی جی, دیکھیے کوئکلی لاپرواہی کی وجہ سے جو روز اول سے کی گئی اور پھر کنفیوژن پھیلائی گئی, معاف کیجئے یہ میں سخت بات کرنے لگا ہوں, ہر موت یا شہادت یا وفات کی ذمہ داری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان سمیت اس پر عائد ہوتی ہے. اگر یہ پہلے دن سے یہ سارا ہم نے وبا کی انوائٹ کیا ہے تاریخ, ایک لمحہ وبا کی تاریخ اپنے سامنے رکھتے, یہ بریفنگ لے لیتے کہ یہاں اپنا اس صورتحال کو اوور سمپلیفائی نہیں کرتے. یہ جو طاعون ہے پلیگ, اس سے کتنی اموات ہوئیں, کتنا عرصہ وہ رہا. یہ انفلوئنزا سے صحیح 5 سے 10 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی اموات ہوئیں. جی. تو پھر انہیں سمجھ آتی کہ یہ ہے کیا وبا. پھر یہ لینے کے بعد بریفنگ اگر کوئی پالیسی بناتے تو پھر ٹھیک ہوتا, یہ انہوں نے نہیں کی, اس لیے میں یہ سخت بات کر رہا ہوں. یہ ذمہ دار ہے, یہ ذمہ دار ہے ہر موت آتی ہے. میں متفق ہوں اس بات سے. اخوندزادہ چٹان صاحب تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, اختتامی مراحل ہیں پروگرام کے. چٹان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ, ان کو نیب تلاش کر رہی ہے اور ان کو بلا بھی رہی ہے بار بار, لیکن وہ نیب کے آگے پیش ہونے کو ترجیح نہیں دے رہے اور وہ ان کو ڈینائی کرتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ رول آف لا کو ایک عام شہری تک ماڈل تو یہی لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے انہی کو دیکھ کے ایک عام شہری جو ہے وہ قانون کا یا تو احترام کرتا ہے یا پھر قانون کے بارے میں کچھ الگ رائے قائم کرتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہسٹری ہے کہ ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوا جو ان کے خلاف بنائی گئی تھی. ہمارے محترمہ بنظیر بھٹو, آصف علی زرداری صاحب جو ہمارا بہت احترام ہے, سابق صدر ہے, ہمارا کو چیئرمین ہے, ایسے ٹائم پہ جو بی بی کی شہادت ہوئی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو متحد رکھا اور متفق رکھا. تو چیئرمین صاحب بلاول صاحب پیش ہو رہی ہیں. آپ یہ مراد علی شاہ صاحب کے لیگل ٹیم جو ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا ہے. میں یہ دوسری یہ کورونا پہ سر پہ اتنا بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے. جہاں پہ امریکہ ساری دنیا میں ناکام ہو گئی دہشت گردی کی جنگ پہ, ہم نے یہاں پہ اس پہ قابو پا لیا. مختلف حالات میں ہم نے دکھایا ہے کہ ہمارے قوم میں یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم ہر آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا حکومت اس چیز کے لیے تیار ہے. وہ تو کورونا کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جب وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جب اپوزیشن اس کو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے جائیں, فیصلے کریں, جو ماہرین ہیں انہوں نے جو ایسوپیز بتائے ہیں اس پہ آپ عمل کے لیے اقدام اٹھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح. تو جب وہ خود اس چیز کے وہ خود چاہتے ہیں کہ کورونا پھیل جائے پوری دنیا میں اور وہ خود لاک ڈاؤن ختم کرنا چاہتے ہیں اور وہ خود اس کے, تو پھر کیسے یہ ختم ہوگا؟ ورنہ اگر ہم چاہیں تو اس پہ قابو پا سکتے. ساری دنیا نے پا لیا ہے, اس طرح نہیں ہے کہ ہم کسی سے کم ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. مہمانان گرامی قیمتی وقت دیا ہمارے ناظرین کے لیے اور بہت اہم موضوعات کے اوپر گفتگو رہی. کورونا کے حوالے سے جیسے جیسے نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں ایسے ایسے ہمارے اوپر احتیاط کو مزید سختی سے اپنانے کی ضرورت بھی بڑھتی جا رہی ہے. احتیاط جاری رکھیے کیونکہ کورونا کا فی الحال احتیاط کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. جی پاکستان کے لیے.